नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 19 सूरह ज़ुमर। अफमन हक्का, क्या फिर हक मन जिस पर हक्का हक हो गई साबित हो चुकी अलैहि उस पर कलिमतुल अजाबी अजाब की बात, अजाब का कलिमा यानी अजाब की बात, क्या फिर जिस पर चस्पा हो चुकी हक हो चुकी, क्या हक हो चुकी अजाब की बात। अफअंता, क्या फिर तू तुनक़िज़ु छुड़ा लेगा मन जिसको फिन्नारी आग से। किससे खिताब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और क्या कहा जा रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जिस पर अजाब की बात हक हो चुकी है, यानी जिसका मतलब एक तरह से जैसे सूरह यासीन में भी हम पढ़े ना, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला यअलमून, तो उसमें भी क्या था? हक हो चुकी बात। ठीक है, ये जानने इनके अक्सर जो है नहीं जानते। तो यहाँ भी क्या कहा जा रहा है कि जिस पर साबित हो चुका है अजाब, तो क्या तुम उनको छुड़ा सकते हो? हाँ? मतलब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मान रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरह से अपने आप को भुला रहे थे, राइट? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरीस थे उनके ईमान की कि वो ईमान ले आए। तो इनकी जो थी अहले मक्का की कुफार की जो थी एक सरकशी की इंतहा हो गई थी, यानी सरकशी की इंतहा को पहुंच चुके थे, मान कर ना दे रहे थे। तो कहा जा रहा है कि इन पर तो अजाब चस्पा हो चुका है, हक हो चुका है, राइट? जैसे अल्लाह ताला एक जगह कहते हैं ना, ला अमला अन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन नास अजमाइन, हम तमाम इंसानों और जिन्नों को जहन्नुम से भर देंगे। तो ये क्या है? ये बात हक हो चुकी, साबित हो चुकी है। फिर कहा जा रहा है अफ़अंता तुनक़िज़ु मन फ़िन्नार, यानी तुम उनको आग से बचा सकते हो, छुड़ा सकते हो, जो मान कर ना देते हैं। हुँ? तो ये लोग तो उस वक़्त मानेंगे जब ये खुद अज़ाब को देखेंगे, जैसे फ़िरौन ने जब अज़ाब को देखा, मौत को देखा तो मान रहा था। लेकिन इन पर साबित हो चुकी है अल्लाह की बात, कलिमतुल अज़ाब। लाकिन अब मानते कौन नहीं है? कौन नहीं मानता है? ये जो जिन पर हक हो चुकी है कलिमतुल अज़ाब, ये नहीं मानते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अल्लाह की बात मानते हैं। अब उनका ज़िक्र है। लाकिनिल लज़ीना तक़ौ, लेकिन वो लोग जो तक़वा इख्तियार करते हैं, रब्बहुम, उनके रब का, यानी जो अपने आप को बचाते हैं, प्रिकॉशन लेते हैं, इत्तक़ू, अपने रब से डर गए हैं, लहुम, उनके लिए गुरफुन, गुरफ़ा है। गुरफ़ा किसको कहते हैं? गुरफ़ा कहते हैं कमरे को जो ऊपर हो, ऊपर की मंजिल पर हो, ऊँची जगह पे जो कमरा होता है ना, उसको कहते हैं गुरफ़ा। और नीचे जो कमरा होता है उसको क्या कहते हैं? हुजरा। ठीक है? फ़र्क है। हुजरा ज़मीन पे जो कमरा होता है और ऊपर जो कमरे या ऊपर जो घर होते हैं उनको क्या कहते हैं? गुरफ़ा। ठीक है? बाला खाने यानी बाला यानी ऊपर खाने, ठीक है? तो ऐसे लोगों के लिए जो तक़वा इख्तियार करते हैं, लहुम गुरफ़ुन मिन मिन फ़ौक़िहा गुरफ़ुन, उनके लिए बाला खाने हैं और मिन फ़ौक़िहा, उसके ऊपर गुरफ़ुन, और बाला खाने हैं। और वो कैसे हैं? और वो बने हैं मबनिय्यतु, यानी वो बने हुए हैं, उनकी तामीर हो चुकी है। बना से तामीर शुदा है वो, यानी जिनको बनाया जा चुका है, जन्नत ऑलरेडी रेडी है। अल्लाह ताला जन्नतियों का ज़िक्र यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए कुरान का ये एक एतदाल है ना, जब भी जहन्नमियों का ज़िक्र आता है, साथ ही जन्नतियों का ज़िक्र आता है, राइट? इंसान वरना जहन्नमियों का ज़िक्र सुन के क्या हो जाता? या अल्लाह, कोई होप है या नहीं है? उम्मीद है या नहीं? तो फ़ौरन अल्लाह ताला जन्नत का ज़िक्र करते हैं।
تو جنتی جو ہے وہ ایسے ہوں گے کہ ان کے لیے غرفن غرفا، اوپر غرفا کے اوپر اور غرفا، من فوقها، right؟ بنے ہوئے ایک دم ریڈی، تعمیر شدہ ہے، اور کیا ہے، تجری من تحتی حل انہار، تجری جاری ہے، من تحتی حل انہارو، اس کے نیچے سے نہریں، یعنی وہ بالا خانے ہیں، اوپر کے کمرے ہیں، ان کے نیچے سے زمین پر کیا جاری ہے، نہریں جاری ہے۔ اور یہ کیا ہے، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے یہ، لا یخلف المیعاد، نہیں خلاف کرتا اللہ تعالیٰ میعاد، اس کے وعدے کا، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا، یعنی اپنا وعدہ اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے، رائٹ۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے وعدہ پورا کرتا ہے؟ جیسے ہم قرآن میں ہی دلیل دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو تمہارے پاس لاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا، رائٹ۔ اسی وقت بس تھوڑا سا ٹائم گزرا، وہ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس آ گئے، رائٹ۔ اور تمام انبیاء کے ساتھ بھی جو وعدے کیے گئے تھے وہ بھی پورے ہوئے، رائٹ۔ حالانکہ ایمان والے بہت کم تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، انبیاء کو بچایا اور باقی تمام کو تباہ کر دیا، رائٹ۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، تمام جو سردار تھے ان کو کیا ہو گیا، ان کو ان کو مار دیا گیا، رائٹ، ختم کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے وعدہ، right؟ اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ لوگ سچے دل سے جم جائیں، یعنی دین پر ایک طرح سے استقامت اختیار کر لیں، ڈاواں ڈول نہ ہو۔ لا یخلف اللہ المیعاد، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اطاعت ضروری ہے، تقوی ضروری ہے، اللہ کا ڈر ضروری ہے، طاغوت سے بچنا ضروری ہے، کل ہم نے پڑھا طاغوت، تو طاغوت سے بچنا ضروری ہے۔ اور ایک مین چیز جو کل ہم پڑھے تھے کیا تھا، یستمیعون، سننا ضروری ہے، right؟ تبھی انسان کا عمل بدلے گا، عمل بدلے گا تو پھر اللہ کا وعدہ بھی ایسے لوگوں کے لیے پورا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں علم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا، ترا یعنی رعا، غور سے دیکھنا، مشاہدہ کرنا، ٹھیک ہے۔ کیا نہیں تم نے دیکھا ان اللہ، کے بے شک اللہ تعالیٰ انزل من السماء، نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، تم نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آسمان یعنی بلندی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد، فسلکہ، پھر وہ داخل کرتا ہے اس کو، ینابیع، کیا داخل کرتا ہے، چشمے، ینابیع جو ہے یہ ینبوعۃن کی جمع ہے، ینبوع واحد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دراصل ہے نبع، نون با عین سے، نبع کہتے ہیں ایسا چشمہ جس سے پانی پھوٹ رہا ہو، تو جب اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کچھ تو زمین میں جمع ہو جاتا ہے، کچھ چشموں کی شکل میں پھوٹ نکلتا ہے، رائٹ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں، پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ داخل ہو جاتا ہے چشموں کی شکل میں، فی الارض، زمین میں۔ دیکھیے تصور کریے، اگر جو آسمان سے پانی برس رہا ہے اگر وہ زمین میں داخل نہیں ہوتا، جذب نہ ہوتا، تو کیا ہوتا ہے انسان کا، رائٹ۔ تو پانی کا زمین میں جذب ہونا بھی اللہ کی رحمت ہے، رائٹ۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں عافیت مانگنا چاہیے۔ ایک بار وہ ایک نیوز میں آیا تھا نا کہ بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی ایک جگہ، تو کسی کا انتقال ہو گیا تھا، تو اب وہ 3 دن سے گھر میں ان کی جو میت تھی وہ موجود تھی، مطلب اس کو دفن بھی نہیں کر پا رہے تھے، کہاں سے دفن کریں گے، پورا روڈ جگہ سب بھری ہوئی پانی سے، ہے نا۔
سوچیے آپ کتنی اذیت ہوں گی ان لوگوں کے لیے، کیونکہ دیکھیے جب انسان مر جاتا ہے نا تو گھر والے کیا چاہتے ہیں، اس کو پہلے دفن کر دیں، فارغ ہو جائے. تو جب گڑھا کریں گے، کھودیں گے تو کیسے ہوگا، ممکن ہے یہ؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہترین نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی جو اللہ تعالیٰ برساتا ہے اس کو جذب بھی کر دیتا ہے زمین میں، نہیں؟ اور ہم کبھی غور و فکر ہی نہیں کرتے اس چیز کے لیے. اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا چاہیے ہمیشہ. اب آپ دیکھیے آسمان میں کتنے بادل ہیں، کتنے بادل نظر آتے ہیں. اگر یہ سب کے سب برس پڑے تو زمین میں کیا حال ہوگا، زندہ رہ سکتے ہم؟ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ یہ پورے بادلوں کو نہیں برساتا. تو اللہ تعالیٰ توجہ کرا رہے ہیں، دھیان کرا رہے ہیں. نہیں دیکھو، علم ترا، غور کرو کس طرح سے اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، پھر وہ پانی داخل ہو جاتا ہے چشموں کی شکل میں. پھر کیا، زمین فی الارضی، زمین میں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سما، پھر دیکھیے سما تراخی زمان. پانی جب زمین میں جاتا ایک دم فوراً امیجیٹ نہیں اگتا ہے اس سے، ایک ٹائم گزرتا ہے، وقت گزرتا ہے، تاخیر. سما پھر یخرجو بھی زرعا مختلفا، پھر نکلتا ہے اس سے زراعت، مختلف، یعنی مختلف پھر کھیتیاں اس سے نکلتی ہیں. اور وہ مختلف کیسے ہیں، الوانہ اس کے رنگ کے مختلف ہیں. مطلب اس کے جب وہ کھیتیاں اگتی ہیں تو اس سے مختلف رنگ کے پودے وغیرہ نکلتے ہیں، زراعت نکلتی ہیں. الوان لون کی جمع ہے. تو الوان سے مراد صرف رنگ نہیں ہے بلکہ ان کی شکلیں، ان کے سائز، ان کے شیپس، ان کے پتے، ہر چیز کیسے ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے. ثم پھر کیا ہوتا ہے، تصور کریے بارش ہوئی، پودے نکلے، الگ الگ رنگ، الگ الگ سائز کے، الگ الگ شیپ کے، الگ الگ مختلف پھول ہیں اس پر. پھر کیا ہوتا ہے، ثم اس کے بعد یہی جو خشک ہو جاتا ہے، ڈرائی ہو جاتا ہے. تھوڑے دن کے بعد فصل کیا ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے، ڈرائی ہو جاتی ہے. رائٹ. پھر کیا ہوتا ہے، فتراہ، پھر تم دیکھتے ہو اس کو، مصفرن، کس طرح دیکھتے ہو، زرد. اب وہ جب کھیتی پیلی پڑ جاتی ہے تو پھر وہ ایک طرح سے کیا ہو جاتی ہے، خشک. ایک منٹ میں مائک بند کرتی ہوں، مائک کھلا رہ گیا جی. تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ثم یہیج فتراہ مصفرن، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو اس کو زرد، یعنی یلو، پیلا پیلا دیکھتے ہو تم اس کو. ٹھیک ہے. ثم پھر یجعلہ، پھر وہ بناتا ہے اس کو، یعنی کھیتی کو، حطما، کیا بناتا ہے، حطاما، ایک دم ذرہ ذرہ، ریزہ ریزہ، حطما بن جاتا ہے. مطلب کاٹ لی جاتی ہے، توڑ پھوڑ لی جاتی ہے، کھا پی لی جاتی ہے. رائٹ. خاک بن کر رہ جاتی ہے، سب کچھ ختم ہو کے رہ جاتا ہے. کسی بھی کھیت کی طرف آپ دیکھیے، بڑا سا بڑا کھیت ہوگا، جب کٹ جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. رائٹ. تو یہ جو کھیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آگے، ان فی ذالک لذکر لاولی الالباب، بے شک ان فی ذالک، اس میں، لذکر، ضرور نصیحت ہے، سبق ہے، کس کے لیے، لاولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے، رشد والے لوگوں کے لیے، لب والے لوگوں کے لیے. کیا سبق ہے اس میں، ہر عروج کو زوال ہے. ہماری بھی زندگی جب تک وقت ہے سرسبز ہے، ہری بھری ہے. تو کیا کرنا چاہیے، پھل دیتے رہنا چاہیے، کچھ کام کر لینا چاہیے. یہ وقت ٹھہرے گا نہیں، گزر جائے گا، اور پھر ایک وقت سب کچھ ختم ہو جائے گا، نام و نشان نہ باقی رہے گا.
انسان کی ہڈیاں جسم بھی کس طرح سے ہوتا ہے، ہوتا ماں ویسے ہی ہو جاتا ہے، ایک دم چورا چورا ہو جاتا ہے، واپس مٹی میں مل جاتا ہے. رائٹ. تو جب دیکھیں ہم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے مشاہدہ کیا، تم نے غور کیا، تو ہم کو چاہیے کہ ہم غور کریں. جب بھی ہم کھیتی کی طرف دیکھیں تو ہمیں کیا خیال آنا چاہیے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس بنجر زمین پر بارش نہیں ہونے سے پہلے کیسا تھا؟ ایک دم سوکھا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر بارش برسائی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سرسبز کیا. رائٹ. پھر یہ کیسا ہو گیا؟ دیکھو 4 months میں ہی پورا کٹ کے ایک دم ویسے ہی ہو گیا. سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نا، وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. وہاں بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ایک دم چورا بن جاتا ہے، پھر اس کو ہوائیں اڑائے پھرتی ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. سورہ حدید میں آتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل ہے اور دل لگی ہے اور بناؤ سنگار ہے، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی جتانا ہے، اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے. اس بارش کی طرح جس سے اگنے والی کھیتی نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا، پھر وہ پک جاتی ہے، پھر تو اسے دیکھتا ہے کہ وہ زرد ہے، یعنی پیلی پڑ جاتی ہے، مصفر، پھر وہ چورا بن جاتی ہے، اور آخرت میں بہت سخت عذاب ہے، اور اللہ کی طرف سے بڑی بخشش ہے اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کامل اقتدار ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بس تھوڑی سی مہلت کی زندگی دی ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ آخرت، پرماننٹ زندگی. اسی لیے یہاں پہ کہا گیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. رائٹ. کیوں کہا یہ؟ اس لیے کہ اللہ کے پاس قوت بھی ہے، قدرت بھی ہے، اور وہ سچا بھی ہے، اس کے وعدے سچے ہیں. اچھا، ہم انسان وعدے کیوں نہیں پورے کر سکتے؟ بعض اوقات ہم اپنی بات میں سچے نہیں ہوتے، اس لیے نیت خراب ہوتی ہے تو ہم وعدہ پورا نہیں کرتے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نیت بھی صحیح ہوتی ہے، سچے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم قادر نہیں ہوتے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے. لیکن اللہ کے لیے کیا ہے؟ دونوں چیزیں کوئی مشکل نہیں ہے. وہ قادر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سچا بھی ہے، صادق بھی ہے، اس لیے اس کے وعدے خلاف نہیں ہوں گے. اور یہ اس کی دلیل ہے، تمہارے آنکھوں کے سامنے ہے، دیکھو کس طرح سے یہ پورا کام ہو رہا ہے چند مہینوں میں. اور یہ دیکھیے، یہ آبزرویشن ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے نہیں کیا ہوگا. بچہ بھی کرتا ہے، جوان بھی کرتا ہے، بوڑھا بھی کرتا ہے، ہر کوئی یہ آبزرویشن کرتا ہے. بارش ہوتی ہے، آپ کے گھر کے سامنے دیکھیے کوئی بھی اگر درخت ہوگا، کس طرح سے کچھ مہینے پہلے ایک دم وہ کیسا تھا؟ سوکھا تھا، یا ابھی بھی ہوگا. جو ہی بارش ہوتی ہے کس طرح سے ہرا بھرا ہو جاتا ہے. رائٹ. عروج زوال، عروج زوال. تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے. کل من علیہا فان. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. لیکن صرف اور صرف اللہ کا چہرہ باقی رہنے والا ہے. تو کیا سبق ہے؟ جو تھوڑی سی زندگی ہم کو ملی ہے اس کو بہترین سے بہترین کاموں میں لگایا جائے، استعمال کیا جائے، وقت کو ضائع نہ کیا جائے، بیکار کاموں میں نہ لگایا جائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے، انہوں نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا. تو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پوچھا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا. کیا سوال کیا؟ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْيَسُ. پھر ایو، کون سے؟ المؤمنین، مومنین ہے، اقیس، سب سے سمجھدار، موسٹ انٹیلیجنٹ کے لیے آتا ہے. یعنی
عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا کہ سب سے زیادہ سمجھدار مومن کون ہے مومنوں میں سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ قال اکثرهم للموت ذکرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے اکثر للموت موت کو ذکر کرتے ہیں، یعنی موت کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہے۔ اور کیا کہا؟ وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور جو سب سے زیادہ اچھا ہے وہ اس کی تیاری کرتے ہیں۔ اولئک الاکیاس، یہی سب سے سمجھدار لوگ ہیں۔ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، موت کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ موت کا ذکر مطلب کیا؟ ہر نماز کے بعد 33 بار پڑھنا کیا؟ موت 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 موت؟ نہیں، موت کا ذکر یعنی موت ہم کو یاد رہے کہ ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا ہے۔ دیکھیں، اگر انسان کو یہ یاد رہے نا کہ موت ہے ہماری، ہم کو مرنا ہے، یہاں پہ پرماننٹ نہیں ہے، تو انسان نا اپنے اعمال بہت صحیح رکھتا ہے، قرض نہیں لیتا کبھی، ہے نا؟ مرنا ہے تو انسان قرض کیوں لے گا؟ وہ اس میں ایک واقعہ یاد آتا ہے نا، عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کا، جو 8ویں خلیفہ تھے، تو انہوں نے جو اپنے جو فائنانس منسٹر ہوتے ہیں نا، وزیر خانہ، تو ان سے انہوں نے کہا کہ مجھے نیکسٹ مہینے کی ایڈوانس سیلری دے دو، ٹھیک ہے؟ کیا کہا انہوں نے؟ اب ایک ای میل وغیرہ بھیجا، ٹھیک ہے، اور ان سے کہا کہ مجھے 1 مہینے کی ایڈوانس سیلری چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو جو وزیر خانہ تھے ان کا کیا جواب آیا؟ ان کا یہ جواب آیا کہ آپ مجھے گارنٹی دیں کہ آپ اگلے مہینہ زندہ رہیں گے تو میں آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں، رائٹ؟ تو عمر بن عبدالعزیز انہوں نے لی ہوں گی سیلری پھر؟ نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سیلری نہیں لی کیونکہ ان کے پاس گارنٹی نہیں تھی کہ وہ نیکسٹ منتھ زندہ رہیں گے۔ تو موت کی یاد کیسے کرنا ہے؟ موت کی یاد تلاوت قرآن سے، رائٹ؟ انسان جب تلاوت کرتا ہے قرآن کی تو ایسے جب آیتوں کو جب پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک دم جھک جاتا ہے، فوراً اس کو یاد آتی ہے کہ نہیں، آخرت پرماننٹ ہے، دنیا کی زندگی تو کیا ہے، بس کچھ دن متاع ہے۔ اور آپ کو نا قرآن میں ہر پیج پہ کہیں نہ کہیں موت کا ذکر ضرور ملے گا، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پھر؟ کہ سب سے سمجھدار وہ ہے جو موت کا ذکر کثرت سے کرے، اور اس کے بعد اس میں بھی کیا کرے؟ سب سے زیادہ اس کی تیاری بھی کرے، یعنی پیروی بھی کرے، اعمال بھی صحیح کر لے۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ یہ جو مثال جو بیان کی جا رہی ہے، آسمان سے بارش کا برسنا، پھر کھیتی کا اگنا، پھر کھیتی پیلی پڑ جانا، یہ اس میں ذکر نصیحت ہے اولی الالباب۔ تو ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہم اولی الالباب ہے یا نہیں، ہم اس میں غور و فکر کرتے ہیں یا نہیں۔ آگے، افمن، کیا پھر جو شرح اللہ، جس کا کھول دے اللہ تعالیٰ سینہ، شرح فعلا کے وزن پہ، کھول دیا اللہ تعالیٰ نے، کیا پھر جس کا اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، کیا کھول دیا؟ مفعول بھی، صدرہ، اس کا سینہ، جس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے، کس کے لیے؟ للاسلامی، اسلام کے لیے، فہوا، تو وہ علی نور من ربہ، تو وہ نور پر ہے اس کے رب کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ شخص جس کا اللہ تعالیٰ سینہ کھول دے اسلام کے لیے، اسلام کے لیے کھول دے مطلب یعنی وہ قبول کر لے اسلام اور اس پر عمل کرنے لگے، دل سے قبول کر لینا، اسلام کی طرف مائل ہو جانا، راضی ہو جانا، ہر چیز کو لے لینا جو کہا گیا ہے،
تو جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے وہ دراصل کیا ہے؟ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ دراصل نور پر ہے اس کے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے وہ نور پر ہے۔ یہ نور کون سا نور ہے؟ دیکھیں یہ فزیکل نور کی بات نہیں ہو رہی، جو لائٹ ہم کو نظر آتا ہے حصی، وہ نور نہیں ہے، یہ بلکہ مانوی نور ہے، انٹینجیبل، علم کا نور ہے، ایمان کا نور ہے، بصیرت کا نور ہے، فراست کا نور ہے۔ کچھ لوگ علم بہت رکھتے ہیں لیکن بصیرت نہیں ہوتی ان میں، فراست نہیں رہتی۔ فراست مطلب کیا؟ فراست یعنی صرف ظاہری چیزوں کو نہیں، اس کے پیچھے جو اس کی حقیقت ہے ان کو دیکھنے کی صلاحیت، یہ ہوتی ہے فراست، یعنی اس کے نتائج تک پہنچنا، صرف ظاہری چیز نہیں بلکہ اس کے کانسیکوینسز، اس کی نتائج کو پہنچنا، یہ ہوتا ہے فراست۔ تو یہاں پہ کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کون سا نور عطا کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے، وہ من ربہ، یہ علم کا نور ہے، ایمان کا نور، بصیرت کا، انسان غور و فکر کرنے شروع کرتا ہے، ہاں، صرف ظاہری چیزوں نہیں بلکہ اس کے پیچھے جاتا ہے، گہرائی میں جاتا ہے۔ اور چونکہ نور پر ہوتے یہ لوگ، تو دنیا میں بھی ان کے لیے کتنے بھی غیر موافق ماحول ہوں، کیسے بھی حالات ہوں، وہ اس میں سے راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں، اس چیز کا، نیکی کے کام کرنے کا۔ ایسے لوگوں کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، وہ ان مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں جن کی طرف دوسروں کا دھیان نہیں ہوتا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو شوق ہو۔ دیکھیں جب کسی چیز میں انٹرسٹ ہو جاتا نا، تو انسان کیا کرتا ہے پھر؟ اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس کی نیند اڑ جاتی ہے، رائٹ؟ آپ کو جس چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے پھر آپ سوتے نہیں ہیں، مثلا آپ کو نیند آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے میں کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے جس کا آپ کو بہت انتظار تھا، ہم؟ تو آپ کیا کرتے ہیں پھر؟ آنکھیں بند کر کے سو جاتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں سو سکتے، رائٹ؟ پھر تو پوری آنکھیں کھل جاتی ہیں، سب نیند بھاگ جاتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب شوق ہوتا ہے، پھر ہر چیز انسان کو دکھنے لگتی ہے، اندھیرے میں بھی دیکھنے لگتا ہے، رائٹ؟ بعض لوگ نابینا ہوتے ہیں لیکن وہ صرف لوگوں کی چال سے، ان کی آہٹ سے بتا سکتے ہیں کہ یہ کون ہے ہمارے آس پاس۔ آنکھیں کچھ نہیں ہوتی لیکن محسوس سب کچھ کر لیتے ہیں، یہی فراست ہوتی ہے، ظاہری چیزوں کے آگے دیکھنے کی صلاحیت۔ اور وہ آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے تو بہت سارے لوگ بصیرت رکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے آخرت کے اعتبار سے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بصیرت رکھتے ہیں، فراست رکھتے ہیں، اور ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ علی نور من ربہ، نور پر ہوتے ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ دنیا میں لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ ہم کو بہت زیادہ بصیرت ہے، ہم بہت زیادہ سمجھدار ہیں، دنیا کے فائدے ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہوشیاریاں جانتے ہیں۔ یہ مراد نہیں ہے یہاں پہ نور من ربہ، یعنی وہ نور جو ایمان کا نور ہوتا ہے، جو بصیرت کا نور ہوتا ہے، جو فراست کا نور ہوتا ہے، علم کا نور ہوتا ہے، وہ مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں پھر کہ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ۔ دیکھیے یہ بھی ہے نا، جس کا دل کھلا ہو، جس کا دل ایک طرح سے شرح صدر ہو، دل کھلا ہوا ہو، اس کا جو اندر ہے نا وہ روشن ہو جاتا ہے، خواہ وہ بندہ اندھیرے میں ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، کسی جیل میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن جس کا شرح صدر ہو جاتا ہے اسلام کے لیے، وہ گھٹن محسوس نہیں کرتا۔ وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ اندر سے روشن ہوتا ہے، جیسے امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے جو مجھے خوشی اور سکون جیل کے دور میں ملا، وہ کبھی بھی مجھے باہر آ کے نہیں ملا۔ Right؟ اب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو گھٹن میں ہے، تنگی میں ہے، پتہ نہیں بیچارے، right؟ لیکن اللہ تعالیٰ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، شرح صدر کر دیتا ہے،
تو وہ انسان چاہے تنگ جگہ پر ہو، چاہے غیر موافق حالات ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اندر سے روشن رکھتا ہے۔ بندے مومن یہ نہیں ہوتا کہ باہر کے حالات سے پریشان ہو جائے، اس کی دنیا اس کے اندر روشن ہوتی ہے، اس کا نور اندر جل رہا ہوتا ہے، نور علی نور۔ باہر کے حالات کیسے بھی ہو، اندر اس کے ایک ایمان کی ٹھنڈک، ایک چاشنی ہوتی ہے جو اس کو ہر وقت خوش کرتی رہتی ہے۔ تو شرح صدر کی علامت کیا ہے پھر؟ اس کو خاص نور مل جاتا ہے اپنے رب کی طرف سے، اس کو ایسی باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہے جو دوسروں کو نہیں سمجھ میں آتی۔ ہاں، اس کے برعکس دیکھیے، وہ شخص جس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، گھٹا ہوا ہوتا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے؟ جس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، ایسا شخص جس کا دل سخت ہو جاتا ہے، رائٹ؟ جس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے انجام بتا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ فویل للقاسیتی، فویل، تباہی ہے، بربادی ہے۔ ویل جو ہے نا، یہ جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے، جس میں پیپ، گندا خون، اوکے، سب گندگی ہوگی، تو اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور ویل کے معنی ہلاکت کے بھی آتے ہیں، بربادی کے لیے بھی آتے ہیں۔ فویل للقاسیتی، تو تباہی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، قاسیتی قلوبہم من ذکر اللہ، کس کے لیے ہلاکت ہے؟ ان کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد سے کیا ہے؟ سخت ہو چکے ہیں، اللہ کی یاد میں ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ دلوں کو روشن کرنے کے لیے، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ کا ذکر سن کر، ذکر سے مراد یاد بھی ہو سکتا ہے، قرآن بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا ذکر جب سنتے ہیں تو وہ سن کر ان کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، ان کے چہروں پر تھکاوٹ کے آثار نظر آتے ہیں، بیزاری نظر آتی ہے، ایک عجیب آفت نظر آتی ہے۔ ہاں، کہتے ہیں کب ختم ہوگا، یہ کب ختم ہوگا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو جب اللہ کا ذکر سنایا جاتا ہے، اللہ کی مجلس میں جب وہ آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اور سناؤ، اور سناؤ، رائٹ؟ جو ہے نا، کچھ لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کو قرآن سناؤ، ہم کو ایک اچھا محسوس ہو رہا ہے، ہمارے اندر کی جو تنگی ہے، گھٹن ہے، وہ نکل رہی ہے، right؟ تو بعض لوگوں کو اللہ کے ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ ان کا دل کھلتا چلا جاتا ہے، رائٹ؟ ان کا سینہ جو ہے وہ روشن ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا حال ہے؟ قاسیتا، سخت ہو جاتے ہیں۔ قاسیہ کس کو کہتے ہیں؟ سخت کو، پتھر کی طرح سخت۔ سورہ بقرہ میں بھی دیکھیں، اس کے بارے میں آتا ہے، قاسیت قلوب کی، پتھروں سے بھی زیادہ سخت، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے بعد اس کے، جیسے کہ پتھروں کی طرح، مانند پتھروں کے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل ہو گئے ہیں۔ دیکھیے، لوہا بھی سخت ہوتا ہے، لیکن لوہا بھی نرم پڑ جاتا ہے، پتھر نرم نہیں پڑتے ہیں، پتھر ٹوٹ جائے گا لیکن نرم کبھی نہیں پڑے گا۔ تو کچھ لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ نرم پڑ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا ایسا حال ہوتا ہے کہ ان کے دل ایک دم قاسیہ ہو جاتے ہیں، قسوہ، بہت زیادہ سخت، پتھروں سے بھی زیادہ۔ کچھ لوگ دیکھیے ٹوٹ جاتے ہیں، بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں، سب کچھ چلا جاتا ہے ان کا، لیکن اپنی بات سے نہیں ہلتے، وہ نرم نہیں پڑتے، اللہ کا حکم سن کے جھکتے نہیں ہیں۔ تو یہ کون ہوتے ہیں؟ قسوۃ قلوبکم،
تو بات یہ ہے کہ جس کا دل اللہ کی یاد سے اللہ کی بات سے خوش ہو، وہ ہے اللہ تعالیٰ اس کا دل کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے. یعنی یہاں پہ صدر یعنی دل ہی مراد ہے. صدر میں کیا ہوتا ہے؟ سینے میں دل ہوتا ہے. تو اس کا دل اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اور اس کے برعکس ان کانٹراسٹ وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل اللہ کا ذکر سن کے گھبراتا ہے، گھٹن محسوس کرتا ہے. رائٹ؟ تو پھر اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اس کو اللہ سے قلب سلیم مانگنا چاہیے. تو یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے، لوگوں کی فکر کرنے کے بجائے خود کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں. ہم اللہ کی بات سن کے خوشی سے قبول کرتے ہیں، اللہ کی مجلس میں ہم کو کیسا محسوس ہوتا ہے، یا ہم کو گھٹن محسوس ہوتی ہے. اسی لیے وہ دعا بھی سکھائی گئی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آگے تو کیا ہو جاتا ہے ان کا؟ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. ٹھیک ہے، اللہ کی یاد سے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فویل، تباہی ہے، ہلاکت ہے. اولئک فی ضلال مبین. اور ایسے اولئک یہی وہ لوگ ہیں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں. یعنی یہ لوگ واضح گمراہی میں ہیں. کچھ احادیث پڑھ کے سناتے ہیں. ٹھیک ہے، شرح صدر دیکھیے، انسان کا سینہ اللہ تعالیٰ کب کھولتا ہے؟ جب انسان شرک چھوڑتا ہے اور توحید پر ہوتا ہے، تب بھی انسان کا کیا ہوتا ہے؟ سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے. یعنی جہالت چھوڑ کر جب انسان علم پر آ جاتا ہے، غفلت چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، انابو ہو جاتا ہے، اور اس پر دوام بھی ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ قائم رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتے ہیں. ایکسپانڈ، شرح کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ وسعت، ایکسپانڈ کرنا، پھیلا دینا. رائٹ؟ پھر ویسا انسان کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل سے کینہ نکل جاتا ہے، فضول کاموں میں پھر اس کا دل نہیں لگتا. ٹھیک ہے، اچھے کاموں میں پھر وہ اپنا وقت لگاتا ہے. لیکن جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ وبال ہے، تباہی ہے. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو دل کی سختی سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں دی گئی. تو سب سے بڑی سزا کیا ہے؟ کہ ان کا دل سخت ہو جانا، ہارڈ ہارٹیڈ، سب سے سخت چیز. دل سخت ہو جانا تو پھر اس میں خیر نہیں جاتی نا. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ دیہاتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، کیا آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ یعنی آپ بچوں کو کس کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو ان دیہاتیوں نے کہا، ہم تو اللہ کی قسم اپنے بچوں کو نہیں چومتے، ہم تو نہیں کس کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے تمہارے اندر سے رحم اٹھا لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ دل سخت ہونا بھی ایک بدبختی کی علامت ہے. حدیث میں آتا ہے، ایک شخص نے آپ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو. تو کیا ہے؟ مسکین کو کھانا کھلانا. مسکین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر کیا محسوس ہوتا ہے؟ انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تو نے اتنا اچھا رکھا ہے. اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ یاد آتا ہے، اس کا پورا غم یاد آتا ہے، اس کا والد چلا گیا، نہیں، اس کا کوئی نہیں ہے. تو یہ چیز بھی انسان کو کیا کرتی ہے؟ اس کے دل کو نرم کرتی ہے. تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل سخت ہو گئے ہیں، تو وہ کھلی گمراہی میں ہے. اللہ تعالی نازل کیا احسن الحدیث. کیا نازل کیا؟ مفعول بھی. حدیث بات کو بھی کہتے ہیں یہاں، اور احسنہ سب سے اچھی. تو سب سے اچھی بات
अल्लाह ताला ने नाजिल की, यानी बेहतरीन बात, बेहतरीन कलाम। और वो क्या है? किताबन, एक किताब है, यानी कुरान की तरफ इशारा है। ठीक है, अल्लाह ने बेहतरीन कलाम नाजिल किया है जो एक किताब है। मुतशाबिहन, कैसा है वो? मुशाबहत रखता है, यानी मिलता जुलता है। मसानिया, और दोहराया जाता है, रिपीटेशन भी है। ठीक है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने बेहतरीन कलाम नाजिल किया है। तो कुरान क्या है? सबसे बेहतरीन कलाम है। हुँ? और इस किताब में अल्लाह ताला मुतशाबिहात, यानी उसमें बहुत सारे उसके मज़ामिन मिलते-जुलते हैं। हाँ? उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कैसी लगेगी? मसानिया, रिपीटेशन भी मिलेगा, राइट? दोहराई भी जाती है, तकरार भी होती है। हुँ? देखिए, मसानिया का तफ़सीर यहाँ पे इब्न कसीर में वो ये कहते हैं कि इब्न अब्बास कहते हैं कि मसानिया के मीनिंग होते हैं एक हिस्सा दूसरे हिस्से से मिलता-जुलता है, यानी मुशाबहत रखता है। ठीक है? और बाज़ अदर उलमा जो है वो ये कहते हैं कि मुख्तलिफ सियाक, यानी कॉन्टेक्स्ट एक ही माने में होते हैं, तो ये मुतशाबह है। और कभी यूँ होता है कि एक और चीज़ का ज़िक्र किया जाता है, तो साथ ही उसकी ज़िद भी आ जाती है। मतलब एक चीज़ बताई जाती है, साथ में उसका कॉन्ट्रास्ट आ जाता है। जैसे जन्नत का ज़िक्र है, तो साथ में जहन्नुम का ज़िक्र आ जाता है। हाँ? ईमान वालों का ज़िक्र होता है, तो उसके बाद काफ़िरों का ज़िक्र आता है। राइट? तो ये क्या है? एक तरह से उसका मसानिया, रिपिटेशन, राइट? देखिए, मसना कहते हैं जोड़े को भी, जोड़े की शक्ल में, उसको भी कहते हैं मसना, ठीक है? तो जोड़े-जोड़े जो आता है ना, उसका भी अल्लाह ताला कुरान में ज़िक्र करते हैं, राइट? तो क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? अल्लाह ताला ने बेहतरीन कलाम नाज़िल किया है, जो एक किताब है, और उसमें क्या है? जो मुतशाबिहम मसानिया, जो मिलते हैं, बाहम मिलते-जुलते हैं और बार-बार दोहराई जाने वाली है। तक़शइर्रु, और कैसे है वो काँप उठती हैं, मिन्हु उससे, जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम। जुलूद जिल्द की जमा, चमड़ा, खाल, ओके, स्किन। किसकी स्किन काँप उठती है? अल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, उन लोगों की जो डरते हैं उनके रब से। जो अपने रब से डरते हैं, उनकी खाल या उनकी स्किन काँप जाती है, ओके? तक़शइर्रु के माने होते हैं, जो जब हम देखें, हम कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, राइट? गूज़ बम्प जिसको कहते हैं, वो है तक़शइर्रु, ओके? अशअरा, तो रोंगटे खड़े हो जाना, ये उसके लिए आता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह से जो डरने वाले लोग हैं, और खशियत कौन-सा डर होता है? इल्म की वजह से जो डर आता है, किसी के इल्म और अज़मत को देख के जो डर आता है ना, उसको कहते हैं खशियत, राइट? तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रब से डरते हैं, खशियत इख्तियार करते हैं, अल्लाह की मारिफत हासिल होती है उनको, तो अल्लाह की अज़मत से, अल्लाह के जलाल से वो क्या करते हैं? खशियत इख्तियार करते हैं। तो ऐसे लोगों को जब उनके सामने जब कुरान तिलावत की जाती है, हुँ, जब अल्लाह का ज़िक्र होता है, अहसन अल हदीस जब पढ़ी जाती है, तो उनकी स्किन जो है, वो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, राइट? होता है ना? देखिए, हम नमाज़ पढ़ते हैं, राइट? लेकिन आपको याद होगा, आपकी कोई एक नमाज़ ऐसी होगी, हाँ, जब आपको क़ारी को सुनने के बाद एकदम आपके स्किन एकदम खड़ी हो गई होगी, राइट? होता है ना ऐसा? तो ये क्या है? तक़शइर्रु मिन्हु जुलूद, रोंगटे खड़े हो जाना, राइट? अपने रब की ख़शियत से। सुम्मा फिर अपना-अपना जायज़ा लेना है, ठीक है? कुरान सुनकर हमारा क्या हाल होता है? सुम्मा फिर तलीनु, फिर नर्म पड़ जाते हैं, लीन से ही, लयीन होता है ना तजवीद में, नर्म पड़ना, हाँ? तो ये लीन क्या है? नरमी के लिए आता है। सुम्मा फिर तलीनु जुलूदुहुम, फिर नर्म पड़ जाती हैं उनकी स्किन, उनकी खालें, यानी उनकी जो जुलूदुहुम व कुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, उनके दिल और उनके स्किन जो है अल्लाह के ज़िक्र की तरफ नर्म पड़ जाते हैं। राइट? यानी जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, अल्लाह की याद आती है, तो उनके दिल कैसे हो जाते हैं और उनकी स्किन एकदम रिलैक्स हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है स्किन, ठीक है? जब उम्मीद की आयतें आती हैं, तो खुश होते हैं, एकदम नर्म पड़ जाते हैं, राइट?
جب مغفرت کی آیت آتی ہے تو فوراً کیا ریاکشن ہوتا ہے؟ سمجھ کر ایک دم نرم ہو جاتے ہیں، ایک دم ریلیکس محسوس کرتے ہیں. ذالک ھدی اللہ، یہ ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت ہے. یہدی، یہ کون سی ہدایت ہے؟ دو طرح کی ہدایت ہے، ہدایت ارشاد اور ہدایت توفیق ہے. یہاں کون سی ہدایت مراد ہے؟ توفیق ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے کتاب کی بات ہوئی، رائٹ، ارشاد کی بات ہو چکی. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہدایت ہے اللہ کی. ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے. اور اللہ کی ہدایت کس کو ملتی ہے؟ اللہ کی مشیت کس پر ہے؟ جو کوشش کرتا ہے، جو طلب رکھتا ہے، جو تڑپتا ہے اس ہدایت کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو بھٹکا دے اللہ تعالیٰ، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہادی، کوئی ہدایت دینے والا. تو خلاصہ کیا ہے کہ ہدایت کے معاملے میں انسان اپنی ذات پر بھی اعتماد نہیں کر سکتا، خود پر بھی اعتماد نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ ہی توفیق دیتا ہے ہدایت کی، وہ راہ دکھاتا ہے. ہم تو دیکھیے بھولنے والے، بھٹکنے والے انسان ہیں. right؟ تو اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے. اور ہدایت اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے؟ کتنی دیتا ہے؟ جتنی اس کی طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہدایت دیتا ہے. اور اگر وہ نہ دینا چاہے تو کوئی دوسرا من ہادن، کوئی دوسرا اس کا ہدایت دینے والا نہیں ہے. تو پھر بھٹکنے والے کے لیے کیا ہے؟ آگے سزا بتائی جائے گی. افمن، کیا پھر جو یتقی، جو ڈرے، بچنے کی کوشش کرے، بچانے کی کوشش کرے، بوجہہ، اس کے چہرے کے، اس کے چہرے کو، سوء العذابی، برے عذاب سے، یوم القیامتی، قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کیا پھر جو وہ شخص جو یوم القیامتی، روز قیامت کے دن، سوء العذابی، برے عذاب سے، یتقی بوجہہ، وہ برے عذاب سے اپنے چہرے کے ذریعے سے بچنے کی کوشش کرے، اپنے چہرے کو بچائے. چہرے کو اپنے بچانے کی کوشش کرتا ہے قیامت کے دن برے عذاب، سوء العذاب یعنی بدترین عذاب، بدترین عذاب سے اپنے چہرے کو وہ بچانے کی کوشش کرتا ہے. وہ شخص کیسا ہوگا؟ یعنی یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے آگ کا عذاب ہو رہا ہے چہرے پر، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی بدترین عذاب ہو رہا ہے. چہرے پر جب عذاب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں عام طور پر ہم کوئی بھی نقصان دہ چیز اگر ہماری طرف آ رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے چہرے کو بچاتے ہیں نا. چہرے کے اوپر ہی ایسے ہاتھ رکھ لیتے ہیں عموماً، یا کوئی اور چیز آگے کر لیتے ہیں. لیکن مجرموں کے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن، تو وہ چہرے بھی نہ بچا سکیں گے. اور چہرے پر سب سے زیادہ تپش محسوس ہوتی ہے. سب سے زیادہ نازک جگہ کون سی ہوتی ہے؟ چہرہ. تو یہاں پر خاص طور پر چہرے کا ذکر کیا گیا ہے. عذاب کی شدت کا ذکر ہو رہا ہے، اور مجرموں کی ایک طرح سے عاجزی، بے بسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ قیامت کے دن بدترین عذاب جو ہے سوء العذابی، اس سے کیا کریں گے؟ اپنے چہرے پر وہ ایک طرح سے بچانے کی کوشش کریں گے، لیکن بچا نہیں سکیں گے. اور یہ عذاب کیوں ہو رہا تھا ان پر؟ وقیل، آگے، اور کہا جائے گا، للظالمین، ظالموں کو، ذوقوا، چکھو، ما کنتم تکسبون، یہ کس لیے آ رہا تھا عذاب؟ جو تم تھے کمائے، جو تم نے کسبہ کیے، جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کمائے ہیں اعمال، ان اعمال کے نتیجے میں اب یہ بھگتو، چکھو. کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم، ان سے پہلے، یعنی ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے جھٹلایا. فآتاہم العذاب، پس آیا ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون، جہاں سے نہیں وہ شعور رکھتے تھے. اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے دیکھو تم سے پہلے بہت سارے لوگوں کا انجام کیا ہوا.
ان کو تو شعور بھی نہیں تھا، سمجھ بھی نہیں تھی کہ یہاں سے عذاب آئے گا. بادل دیکھ رہے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں یہ بادل، یہ عذاب والے بادل ہیں. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ، بس چکھایا ان کو اللہ تعالیٰ نے الخزیہ، کیا چکھایا؟ ذلت، رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں. والعذاب الآخرتی اکبر، اور آخرت کا عذاب تو یقیناً کیا ہے؟ سب سے بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے، کاش وہ علم رکھتے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو پھر خزیہ، رسوائی والا عذاب ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دیا. رسوائی کا عذاب کیا تھا؟ دیکھیے صورتیں بگڑ گئی تھی، رائٹ، خنزیر بن گئے تھے، بندروں کی شکل اختیار کر گئے تھے. کسی کی شکل بگڑ جانا، کسی کی شکل خراب ہو جانا، یہ رسوائی نہیں ہے، انسلٹ نہیں ہے، یہ ذلت ہے. یہ کسی کو زمین میں دھسا دیا گیا، کوئی غرق ہو گیا، پتھروں کی بارش ہوئی، جنگ بدر میں ان کے سردار مارے گئے، یہ سب کیا ہے؟ الخزیہ فی الحیات الدنیا. اور اس کے علاوہ تو آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. کاش کہ یہ علم رکھتے. یا علمون دیکھیے مضارع کا صیغہ ہے، کاش وہ جانتے، جانیں گے، کوشش کریں گے، علم حاصل کریں گے. ابھی بھی دروازہ کھلا ہے، علم حاصل کر لو، عمل درست کر لو. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، اور ضرور یقیناً، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، اور ضرور یقیناً، ضربنا ہم نے بیان کیا، للناسی لوگوں کو، یہ لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کلی مثل، ہر ایک مثال سے، ہر ایک قسم کی مثال ہم نے اس قرآن میں بیان کی ہے. کیوں بیان کی ہے؟ لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، بات کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے پیچھے کیا بتایا گیا ہے؟ نہیں وہ علم رکھتے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے. اب جاننے کا بندوبست بھی ہم نے کیا تھا، ہم نے قرآن میں ہر طرح سے ان کو سمجھایا، الگ الگ مثال لا کے بات کو سمجھایا. مثال کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے مثال سے بات سمجھانا نا، انسان کو وہ چیز اچھے سے سمجھتی ہے. وہ انسان، وہ جو چیز جو سمجھائی جا رہی ہے نا، اس کو پھر وہ مثال کے ذریعے سے اس کو تصور کرتا ہے، پھر اس کو وہ ایک طرح سے ذہن نشین کر لیتا ہے، وہ چیز اس کے دماغ میں پرماننٹ بیٹھ جاتی ہے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بہت جگہ مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں، اور ایسی مثالیں سمجھاتے ہیں جو بچے کو بھی سمجھ میں آتی ہیں. تو مثال سے بات سمجھانا ایک اچھے ٹیچر کی علامت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان کرتے ہیں، اور کیوں؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑے، سمجھے. قرآناً عربیہ، قرآن کیا ہے؟ عربی میں ہے، قرآن عربی، یعنی عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. غیر ذی عوج، عوج والا نہیں ہے، بغیر عوج کے، یعنی کوئی کجی نہیں ہے اس میں، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. قرآن ایک دم اسٹریٹ فارورڈ ہے، سب کو سمجھ میں آنے والا ہے. لعلہم یتقون، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں. دیکھیے کوئی اور کتاب آپ پڑھ لیجئے، رائٹ، کتاب پڑھنے کے بعد جیسے فلسفی کی جو بک ہوتی ہے نا، بہت ایک مشہور گریٹ فلسفر کی اگر آپ کتاب پڑھیں گے، نہیں سمجھ میں آتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسے لگتا ہے کہ ایک نوڈلز ہیں، ایبسٹریکٹ نوڈل، کیا ہو رہا ہے، کدھر بات گھوم رہی. لیکن قرآن کیا ہے ایک دم، میں آپ کو اس سے پہلے بتائی نا، ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کر رہا تھا. تو وہ یہ کہہ رہا تھا، کرسچن تھا، کہ میں جب قرآن پڑھا تو مجھے اتنا واضح کلیئر دکھا ہر چیز، ایک دم سمپل سینٹنسز، کچھ بھی اس میں کنفیوژن نہیں، سب سمجھ میں آ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں، غیر ذی عوج، اس میں کیا ہے؟ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. لعلہم یتقون، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں، شاید کہ وہ ڈریں. تو جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تقوی. اور تقوی کے لیے کیا ضروری ہے؟ قرآن عربی کا پڑھنا ضروری ہے. یہ ہمارے لیے ایک طرح سے کیا ہے؟ گائیڈ لائن ہے اللہ کی طرف سے. اور یہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن کو، جو قرآن کی جو سمجھ ہوتی ہے نا، اس سے انسان کے اندر تقوی آتا ہے.
قرآن کو جب انسان سمجھ کے پڑھتا ہے تو اسے تقوی آتا ہے، right؟ لعلہم یتقون. ضرب اللہ مثلا رجولا، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثلا ایک مثال. دیکھیں پیچھے بات ہوئی مثال، کئی مثالوں سے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایک اور مثال اور وہ مثال کیا ہے؟ رجولن ایک آدمی کی، فیہ اس میں، شرکاء اس کے کئی شریک ہیں. یعنی ایک آدمی ہے اس کے کئی شریک ہیں. شریک مطلب یعنی اس کے بہت سارے ایک طرح سے آقا ہیں، اور وہ کیسے ہیں؟ متشاکسون، اور وہ جھگڑتے ہیں، باہم جھگڑتے ہیں. تفاعل کے صیغے تشاکسا، اوکے. متشاکسون وہ کیا ہوتے ہیں؟ باہم اختلاف رکھتے ہیں، جھگڑتے ہیں. دیکھیے شین کاف سا، شکسا کہتے ہیں سا خلقہ، یعنی بہت برے اخلاق والا، انتہائی جھگڑالو، بد اخلاق، بد مزاج، اس کو کہتے ہیں شاکسا. ٹھیک ہے، شکسا. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا کہ آپ کو ایک آدمی کی مثال بیان کرتے ہیں، یعنی غلام کی مثال ہے، ٹھیک ہے، جس کے کئی آقا ہیں، اور وہ آقا بھی جو ہے وہ کیسے ہے؟ وہ باہم جھگڑتے ہیں، بہت سارے. تصور کریے ایک آدمی ہے، اس کے کئی سارے اس کے مالک ہیں، اور وہ مالک بھی کیسے ہیں؟ بہت جھگڑتے ہیں، جھگڑالو ہیں. تو وہ رجلن اور ایک شخص ہے، ایک غلام ایسا ہے، سلامن کیسا ہے؟ ایک سلامتی والا، یعنی خالص ہے، ایک دم ایک ہی ہے. رجلن اس آدمی کے لیے، یعنی ایک شخص ایسا ہے جو ایک ہی جس کا ایک ہی آقا ہے، کئی آقا نہیں ہے. تو یہ دو لوگوں کا یہاں پہ کمپیریزن کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک وہ شخص ہے جس کے کئی آقا ہیں، یعنی وہ شرک کرتا ہے اور سخت جھگڑالو بھی ہے اس کے جو آقا ہیں، اور دوسرا ہے اس کا ایک ہی آقا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حل یستویانی مثلا، کیا برابر ہیں یہ دونوں؟ مثلا مثال، یعنی یہ دونوں کی مثال برابر ہو سکتی ہے. مثال سے مراد یہ ہے ان کی حالت، یہ دونوں ایک ہی حال میں ہے، ہو سکتے ہیں ایک جیسے. ایک کے بہت زیادہ آقا ہے، ایک کا ایک ہی آقا ہے، تو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، نہیں ہو سکتے. الحمدللہ. آپ کو جب بات کوئی سمجھ میں آتی ہے، میں آپ کو پوچھتی ہوں آپ کو سمجھا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، ہے نا. آپ یہ نہیں کہتے ہاں باجی پورا سمجھ میں آ گیا، یہ نہیں بولتے. آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے، تمام شکر اللہ کا ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کی اکثریت لا يعلمون نہیں وہ جانتے، نہیں وہ علم رکھتے. کیوں علم نہیں رکھتے؟ قرآن یہاں پر ایک عام اصول بیان کر رہا ہے کہ بنی آدم کی اکثریت لا علم ہے. اب آپ کہیں گے بہت سے اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہوتے ہیں، بہت یونیورسٹیز ہیں، ہزاروں کی تعداد میں گریجویٹس ہوتے ہیں ہر سال، تو پھر یہاں پہ کیوں کہا گیا ہے اکثرهم لا يعلمون؟ ان کے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں. کون سا علم کی بات ہو رہی ہے؟ توحید کی. یعنی کیا نہیں جانتے؟ شرک اور توحید کا فرق نہیں سمجھتے، لا علم ہے. حق اور باطل کا فرق نہیں سمجھتے، حقیقی کامیابی اور خسارے کا فرق نہیں سمجھتے. بعض لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے لیکن توفیق نہیں ہوتی، اور بعض کے پاس تو علم ہی نہیں ہوتا. اور دیکھیے علم جو ہے نا کوئی ایسی اسٹل چیز نہیں ہے، یا کوئی ایک ثابت چیز نہیں ہے جس کو آپ لے کے گھر میں رکھ دیں تو وہ آپ کی ہمیشہ کے لیے ہو گئی. نہیں، علم کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بار بار دہرانا پڑتا ہے، ریوائز کرنا پڑتا ہے، ورنہ بھول جاتے ہیں. آپ دیکھیے اتنے الحمدللہ ہمارے 23 پارے ہوئے ہیں تقریباً، تو اتنے سورے ہم نے پڑھے، سورے کہف پڑھے ہیں، رائٹ، سورے قصص پڑھے ہیں، طٰہٰ پڑھے ہیں، توبہ، رائٹ. جب بھی ہم سورہ پڑھتے ہیں اس کے بعد جو بھی آیتیں گزرتی ہے ایسے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھے سے سمجھ میں آیا. لیکن اب ہم کو ایسے کبھی اگر اس کو پوچھیں کہ بتاؤ ذرا اس میں کیا بیان کیا گیا تھا، خلاصہ ذرا بتاؤ، ایسا لگتا ہے سب کچھ بھول گئے. رائٹ، انسان ہے نا، بھولتا ہے. تو کیا ضروری ہے پھر؟ علم کو ریفریش کرنے کے لیے دہرانا ضروری ہے، بار بار پڑھنا ضروری ہے. تو یہاں پر جو مثال بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ ایک غلام کے کئی آقا ہیں اور ہر ایک کہہ رہا ہے کہ میرا کام کرو، میرا کام کرو، اور وہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں. تو اس کی زندگی کس قدر اجیرن ہوگی،
ہاں؟ کیسی ہوگی اس شخص کی زندگی جس کے کئی آقا ہیں؟ اسی طرح ایک شخص ہے ہاں، جس کا صرف ایک ہی آقا ہے، right؟ مطلب اس نے تمام کو رد کر دیا ہے، صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کی اس نے ٹھان لی ہے. تو حل یستویانی مسئلہ، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. right؟ ایک شخص ہے جس کے کئی آقا ہیں، کئی اس کے معبود ہیں. ہاں، کبھی وہ اپنے نفس کی سنتا ہے، کبھی معاشرے کی سنتا ہے، کبھی لوگوں کی سنتا ہے، رائٹ؟ کبھی اس کی مرضی پر چلتا ہے، کبھی اس کی مرضی پر چلتا ہے، اور کہیں کا نہیں رہتا. تو یہ اور دوسرا شخص ایک جیسے ہو سکتے ہیں جو ایک ہی اللہ کو راضی کرنے پر ایک اس نے استقامت اختیار کی ہے. یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ نہیں ہو سکتے. ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، اور اکثر لوگوں کو اس فرق کا علم نہیں ہے. اکثرهم لا يعلمون، نہیں جانتے وہ اس فرق کو. انکا بے شک، میتن، آپ مرنے والے ہیں. کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تمام جو پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں سب کو. بے شک تم مرنے والے ہو. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں. سب ختم ہونے والے. کل من علیہا فان، صرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ کیا ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ثُمَّ إِنَّكُمْ، پھر بے شک تم، یوم القیامتی، قیامت کے دن، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس، تختصمون، جھگڑنے والے ہوں گے، جھگڑو گے. تم اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے. کس بات پر جھگڑ رہے ہوں گے؟ اپنے حقوق کے معاملے میں. ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، اس نے مجھے بھٹکایا، اس نے مجھے یہ گناہ کرنے کو کہا تھا. ہاں؟ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، الزام دیں گے. کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں. تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ انسان کے پاس ابھی وقت ہے، ٹائم ہے، دارالامتحان میں ہے. تو کیا کرنا ضروری ہے؟ اللہ کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے. right؟ اندھا دھن، اندھی تقلید میں کسی کو فالو کر کے زندگی نہیں بسر کرنا ہے. right؟ کیونکہ وہاں پر سب جھگڑ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو بلیم کریں گے، ہر ایک کو اپنا اپنا انفرادی فردن حساب دینا ہوگا. تو اس لیے آنکھیں کھول کے زندگی گزارنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.